Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. So, dear students, today we are talking about the topic इंसानी अक़दार का फ़रोग़, जिसे हम ह्यूमन वैल्यूज़ के नाम से याद करते हैं और जाने पहचाने जाते हैं। फर्स्ट ईयर की इस टॉपिक में यानी इंसानी अक़दार के फ़रोग़ में, जिसमें हम माशरे की जो अक़दार होती हैं, जो अखलाक के दायरे में जो चीज़ें होती हैं, और हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें अदम मसावात क्या चीज़ हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर इसके बाद दरसी और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम ह्यूमन वैल्यूज़ में शुमार करते हैं। तो अगर हम अपनी बुक की तरफ पेज नंबर 166 की तरफ जाते हैं तो इसमें हम इस टॉपिक को हम डिस्कस कर सकते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो ज़िंदगी में अहमियत हासिल करें वो हमारे अक़दार बन जाते हैं। वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी होती हैं, जो हमारे तमाम ज़िंदगी के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी मैसर करती हैं, वो तमाम चीज़ें हम इंसानी अक़दार में शुमार करते हैं और ह्यूमन वैल्यूज़ में इसका शुमार करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में उसकी अहमियत होती है, उसकी हैसियत होती है और उसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं हमारे माशरे में और हमारी ज़िंदगी में। वो हमारे अक़दार बन जाते हैं और अक़दार माशरे की पैदावार है और माशरे में रहते हुए अब वही अक़दार फ़रोग़ पाते हैं जिनका इन्हिसार माशरे की साख और सकाफ़त पर होती है। यानी इस तमाम चीज़ों की जो वैल्यूज़ होती हैं, इन तमाम का जो ताल्लुक़ होता है वो माशरे की साख बनावट पर होती हैं कि जो जिस तरीके से माशरे की तश्कील होती हैं, माशरे में कौन कौन से जो लोग होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रंग नस्ल लिसान के और मुख्तलिफ़ इलाक़ाई नोयत की बुनियाद पर जो लोग किसी भी माशरे में हिस्सेदार बन जाते हैं, ये बसते हैं, तो वो अपने लिए अपने अक़दार बनाते हैं और अपने ह्यूमन वैल्यूज़ की बुनियाद पर वो अपनी ज़िंदगी अपने माशरे में बसर करते हैं। तो इनमें से जो चीज़ें यानी वो तमाम चीज़ें जो ज़िंदगी में अहमियत हासिल करते हैं, तो अहमियत की बुनियाद पर जो ज़िंदगी में हमारे लिए ज़रूरत, ज़िंदगी में हमारे लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो हमारे अक़दार बन जाते हैं और इसे हम अक़दार के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। अक़दार यानी माशरे की पैदावार होती है और इसी बुनियाद पर जब हम पैदावार में हम क्या करते हैं, उसको बनाते हैं, तो उस बुनियाद पर हम वही चीज़ें कहलाते हैं जिसमें हम अक़दार माशरे की पैदावार होती है और माशरे के उसूल की बुनियाद पर होती है। यानी ये भी याद रखें कि इसमें हम माशरे की तश्कील में जब बुनियादी नुक्ता बयान किए जाते हैं तो इसमें जो सोसाइटल प्रिंसिपल्स का नाम होते हैं कि इसमें हम माशरे के उसूल के मुताबिक हम क्या करते हैं, उसको बुनियादी तौर पर हम उसको रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में उसको हासिल करते हैं और उसको फिर माशरे में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर हम अपने ही माशरे में मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपने माशरे में अडॉप्ट करते हैं, मुख्तलिफ़ सकाफ़तों से, मुख्तलिफ़ लोगों से के तरफ से, मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग वहाँ पर कल्चर में जो लोग रहते हैं और वो माशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। तो इनमें माशरे के उसूल की बुनियाद पर जो हम इक़दार के नाम से या अक़दार के नाम से, वैल्यूज़ के नाम से हम उसको जानते हैं, तो वो इसमें जो इसकी जो साख होती हैं, वो बनावट होती हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ह्यूमन वैल्यूज़ and depend upon on their societal values, where the people and majority of the people living together with each other and they have to know the habits of each and every person and personality according to the situation. फिर इनमें से अक़दार में अच्छी चीज़ों का इंतखाब करना या अपने माशरे के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए उन उसूलों को, उन प्रिंसिपल्स को, उन बनावटों को, उन साख को अपने लिए अक़दार का नाम देकर उनको अडॉप्ट करना और आने वाले नस्ल के लिए उनको मुकम्मल तौर पर एक उसूल के तौर पर अच्छी चीज़ों का इंतखाब करना, बुरी चीज़ों से मना करना और फिर अपने जो इसके जो नज़रियात होते हैं, यानी अच्छी नज़रियात की बुनियाद पर इसकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होती हैं और फिर इसी के साथ साथ इसकी जो नज़रियात होते हैं, थीरीज होती हैं, इसकी जो थिंकिंग होती है, मुख्तलिफ नोयत की बुनियाद पर होती हैं। अगर हम ह्यूमन वैल्यूज़ का हम मुकम्मल तौर पर मुशाहिदा करते हैं तो इसका इन्हिसार माशरे की साख और सकाफ़त पर होती हैं। यानी इनमें से जिसकी जो साख है, ये जो बनावट है, वो इसकी सकाफ़त की बुनियाद पर होती है। यानी किसी भी माशरे में जब सकाफ़त की हम बात करते हैं तो इसमें कल्चर
ویلیو جو کلچر جو ویلیوز ہوتی ہیں تو ان کو بنیادی طور پر ہم اچھے نظریات کو اچھی چیزوں کا انتخاب کرنا، معاشرتی اصول کے مطابق اپنے اقدار کو آگے بڑھانا، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اقدار جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کی پیداوار ہوتی ہے اور معاشرے کی بنیاد پر ہم اس کو آگے فارورڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر معاشرے میں مختلف ثقافتیں ہوتی ہیں، اس لیے ہر معاشرے میں اقدار میں مختلف ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں اور یہ اقدار کا نام دیتے ہیں اور پھر اچھی چیزوں کو اپنے معاشرے کے لیے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہم لوگوں کے نظریات، لوگوں کے خیالات، لوگوں کی سوچ، لوگوں کی لائحہ عمل اور جس طریقے سے اس کی جو لیونگ سٹائل ہے، اس کی جو سٹرکچر ہوتی ہیں، اسی کو بنیاد بنا کر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو سوسائٹل پرنسپلس کا نام دیتے ہیں اور آن دا بیسس آف دیٹ سلیکشن کرائٹیریا ہم اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بنیاد پر ہم ان سلیکشن کی بنیاد پر ہم اس کو پھر ثقافت کا نام دیتے ہیں۔ یہ ثقافت میں ایسی وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو بنیادی طور پر اس چیز کا حصہ ہوتی ہیں جسے ہم ثقافت میں ہم مکمل طور پر لوگوں کے خیالات، نظریات، مختلف قسم کے لوگوں سے ملنا اور پھر اس کے ساتھ میل جول رکھنا اور اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنا اور اس کے تمام طریقے رہن سہن کے طریقوں کو اڈاپٹ کرنا اور پھر ان تمام بنیادوں پر اس کی جو جتنی بھی اقدار ہوتی ہیں اس کو نظریاتی طور پر اپنی ہی معاشرے کا حصہ بنانا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی ہر معاشرے میں مختلف ثقافتیں ہوتی ہیں اور اس لیے ہر معاشرے میں وہ اقدار جو مختلف ہوتے ہیں، ہر معاشرے کے اقدار جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، وہ ثقافت کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم پہلے ڈیفائن کر چکے ہیں کہ اس میں جتنی بھی جو چیز ہوتی ہیں جو زندگی میں ہمارے ہاں اہمیت کے حامل ہوتی ہیں، ضرورت کے حامل ہوتی ہیں، وہ ہمارے اقدار جو ہوتے ہیں وہ معاشرے میں پیداوار کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور پھر وہی اصولوں کی بنیاد پر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے ہی معاشرے میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقدار و معاشرتی اصول حیات ہیں جو معاشرتی زندگی کا لازمی جز ہیں اور ایک معاشرہ جن اصولوں پر مبنی ہوتا ہے اور انہیں اصول کی روشنی میں چلتا ہے وہی اصول کہلاتے ہیں، یعنی وہی اصول اقدار کہلاتے ہیں۔ یعنی جو رولز ریگولیشن اپنے ہی معاشرے میں لوگ اکٹھے مل جل کر بناتے ہیں، تو وہ چیزیں جو وہ اپنی زندگی میں اپنے معاشرے میں جن چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہیں انہی سے اصول بنائے جاتے ہیں، تو وہی اصول جب اپنے ہی معاشرے میں رائج ہو جاتے ہیں، نافذ العمل ہو جاتے ہیں، تو پھر اسی کو مکمل طور پر اقدار کو معاشرتی پیداوار کا نام دیا جاتا ہے اور پھر معاشرتی پیداوار کی بنیاد پر وہ چیزیں جو امپلیمنٹیشن کے لیے تمام لوگوں پر اپلائی کی جاتی ہیں اور اپنے مل جل کر معاشرے میں اس کی تشکیل کرتی ہیں، تو اسے ہم معاشرتی اصول کے نام سے یعنی اقدار کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں اور وہی اقدار ہمارے جو ہم چیزوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، الیکٹ کرتے ہیں اور پھر ان چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ اچھی چیزیں معاشرے میں جمع کی جائیں اور پھر اس کے بعد بری چیزیں ہم اپنے معاشرے سے، اپنے عادات کو معاشرے سے نکال دی جائیں، تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے نظریات پر ڈپینڈ کرتی ہیں۔ اگر آپ کی یا لوگوں کے جو نظریات ہوتے ہیں، اس کی جو تھنکنگ ہوتی ہیں، جو تھیریز ہوتی ہیں اچھے خیالات پر مبنی ہوتے ہیں، تو اس کی آنے والی جو جنریشن ہوتی ہے وہ اپنی ثقافت کے بل بوتے پر، اپنی مذہب کے بل بوتے پر، اپنی ثقافت کے بل بوتے پر وہ آگے چل کر لوگوں کے لیے ایک اچھی ثقافت کے لیے ایک مشہور ہو جاتی ہیں اور نامگرامی ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے اس کی جو سوسائٹل پرنسپلز ہوتی ہیں تو یہ آن دا بیسس آف کلچر ہوتی ہیں۔ یہ مختلف معاشرے کے لوگ جب کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں تو مختلف علاقے کی اہمیت کے مطابق لوگ اکٹھے مل جل کر رہتے ہیں، تو اسی کے مطابق اس کی جو ساخت ہوتی ہے، اس کی جو بناوٹ ہوتی ہے، اس کے جو بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس پرنسپلز، اس اصولوں کی بنیاد پر یعنی جو وہ اقدار جو معاشرے کے لیے بناتے ہیں، تو اس میں مختلف قسم کی ثقافتوں کے لوگ رہتے ہیں اور پھر وہ اپنے لیے اصول بناتے ہیں، اپنے لیے رولز ریگولیشن بناتے ہیں اور پھر وہی اصولوں کو پھر وہ اقدار کا نام دیتے ہیں، یعنی معاشرے پر لوگوں پر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں کئی چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور کئی چیزیں اچھی طرح بیان کر سکتے ہیں، یہی اقدار ہوتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ مراد دی جاتی ہے کہ ہم اپنے ہی معاشرے میں جو چیزیں ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، اچھی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، بری چیزوں سے دور ہونے کی اور اپنی ینگ جنریشن کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ یعنی جو ویلیوز ہوتے ہیں، جو معاشرتی رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، جو پرنسپلز ہوتے ہیں، وہ اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ آپ کی چیزوں کا انتخاب کس سلیکشن کرائٹیریا پر ہوتی ہیں، آپ کے خیالات ہوتے ہیں، اس کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ کس نظریات پر مبنی ہوتے ہیں، تو اس نظریات کی بنیاد پر جو بیسک تھیریز ہوتی ہیں وہ آپ کے سلیکشن کرائٹیریا آن دا بیسس آف یور سوسائٹل پرنسپلز ہوتی ہیں، یعنی وہی جو پرنسپل جو آپ اپلائی کرتے ہیں اپنے معاشرے پر۔
تو اس میں یہ مراد بھی لی جاتی ہے کہ اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہم اپنی زندگی میں پسند کرتے ہیں، بعض چیزیں ہم اپنے معاشرے میں ڈسلائک کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، اور کئی چیزیں ہم اچھی طرح بیان کر سکتے ہیں، یہی اقدار ہوتے ہیں۔ بحیثیت معاشرہ چیزوں کا پسند کرنا، یعنی اس میں مختلف ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کو یعنی چیزوں کا پسند انتخاب کرنا یا کسی چیز کو ریجیکٹ کرنا اپنے معاشرے سے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں اچھے نظریات رکھنا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ یعنی جس معاشرے میں لوگ رہتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہاں پر جو کلچر ہوتا ہے، اس کی جو ثقافت ہوتی ہے، وہ اسی کے مطابق اپنے رولز ریگولیشن بناتا ہے، اور اسی کے مطابق وہ اپنے معاشرے کے جو سلیکشن کرائٹیریا پر، اس کی ساخت کی بنیاد پر، اس کی بناوٹ کی بنیاد پر جو رولز ریگولیشن بناتے ہیں تو اپنے ہی معاشرے میں اپنے ہی لوگوں پر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اقدار ہوتے ہیں، ہر معاشرے کے اقدار مختلف ہوتے ہیں، یعنی اس میں جو اقدار کو ہم مکمل طور پر ڈیفائن کر لیتے ہیں تو ہر معاشرے میں یعنی کسی بھی ملک کے جو اقدار ہوتے ہیں، اس کی جو سوسائٹل یا اس کی جو ہیومن ویلیوز ہوتی ہیں وہ آن دا بیسس آف دیئر ریلیجس ہوتی ہیں، آن دا بیسس آف دیئر سوسائٹل یا کلچر ہوتی ہیں، یعنی مختلف اقوام کے جو نظریات ہوتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آن دا بیسس آف اس کی سوسائٹی اور اس کے کلچر کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ کلچر پر ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کی ثقافت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ثقافت کس نوعیت کی بنیاد پر ہے، اور پھر اس میں جو کلچر ہے، اور پھر اس کے دوسرا اس میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ مذہب ہے۔ یعنی کسی بھی معاشرے میں جب لوگ رہتے ہیں تو اس کی ثقافت، اس کا جو کلچر ہوتا ہے، اس کا معاشرے کی تشکیل وہ ثقافت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر اس کی ثقافت اسلامی ہے تو اس کے معاشرے میں اس کے جو رہن سہن کے جو لوگ ہوتے ہیں یا وہاں پر اس کے معاشرے میں جس کی جو ساخت و بناوٹ ہوتی ہیں وہ اسلامی نظریات پر مبنی ہوگا۔ جو مذہب کی بنیاد پر اسلامی ہوگا، اس کے خیالات، اس کے مذہب، اس کا ثقافت یا اس کی جو جتنی بھی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں وہ آن دا بیسس آف دیئر اسلامک ٹریڈیشنز ہوتی ہیں۔ پھر ان میں سے مثلاً اسلامی معاشروں میں خواتین کا پردہ پسند کیا جاتا ہے، لیکن مغربی معاشروں میں ناپسند کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے ہی معاشرے میں وہ چیزیں جو اپنی زندگی میں اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی ہماری ضرورت ہوتی ہے، تو اس چیزوں کو ہمارے نظریات پر، ہمارے خیالات پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے جتنے بھی معاشرے میں جتنی رولز ریگولیشن بنتے ہیں تو اسلامی معاشرے میں جتنا تعلق ہوتا ہے ان خیالات کا، ان نظریات کا، چیزوں کا پسند کرنا، اس چیزوں کو ریجیکٹ کرنا، معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو بنیاد بنا کر آپ اپنے ہی نظریات کو فارورڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ینگ جنریشن کو، یعنی آنے والی نسلوں کو، نوجوان نسل کو۔ تو ان میں سے آپ کے نظریات اگر اسلامی ملک ہیں، اسلامی ثقافت ہیں، تو اس کا اثر مکمل طور پر اسلامی نظریات ہوں گے، اسلامی خیالات ہوں گے۔ لوگ وہاں پر اسلامی معاشرے میں جو عموماً جو لوگ یا جو عورتیں، جو خواتین پردہ کرتی ہیں، اسلامی معاشرے میں تمام مسلم ممالک میں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم یورپی مثالیں یا مغربی ممالک کی ہم مثال لے لیتے ہیں تو اس میں سے اس کی جو ثقافت ہوتی ہیں وہ اس کے مذہب کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی اس کا مذہب اسلامی نہیں ہے تو وہاں پر پردے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، اور پردہ کرنا وہاں پر عورتوں کا جو پردہ ہوتا ہے یا خواتین کا جو پردہ ہوتا ہے وہ ناپسند اور ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ مغربی معاشروں میں اس کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دو اقسام ہوتی ہیں جسے ہم سماجی اقدار اور ثقافتی اقدار کہتے ہیں۔ یعنی ان میں سے جو اس کا تعلق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سماجی اقدار، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی سماجی اقدار کے ساتھ ساتھ ثقافتی اقدار ہے۔ سماجی اقدار میں وہی چیزیں جو ہمارے ثقافت کا حصہ ہوتی ہیں، جو ہمارے جو سوسائٹل جو ویلیوز ہوتی ہیں،
معاشرے میں ہم رولز ریگولیشن بناتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں وہی سماجی اقدار ہمارے ثقافت کا حصہ ہوتی ہیں، جو ہمارے ثقافت میں نسل در نسل ہمیں منتقل ہوتی ہیں اور ہم سے یا ہماری ینگ جنریشن کو، آنے والی نسلوں کو منتقل ہوتی ہیں۔ تو اس میں سماجی اقدار ہوتے ہیں اور دوسرا ثقافتی اقدار ہوتے ہیں۔ بعض اقدار معاشروں میں وراثتی طور پر پائے جاتے ہیں، یعنی اس میں سے وہی جو اقدار ہوتے ہیں، تو اقدار کو ہم وراثتی اقدار سے بھی پہچانتے ہیں، اور اس کو کہ بعض ایسے اقدار ہوتے ہیں جس کی بنیاد وراثت پر مبنی ہوتی ہیں، جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر ہم ثقافت یا کلچر کو مذہب کے ساتھ کمپیئر کر لیتے ہیں تو صاف سی ظاہری بات ہے کہ جس میں ہم ویلیوز کو یا ہیومن ویلیوز کو ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں، تو جس کا مذہب اسلامی ہوتا ہے اس کی ثقافت کا عکس بھی اسلامی ہوتا ہے، اور جس کی ثقافت کا عکس اسلامی اور اس کا مذہب کی عکس اسلامی ہوتا ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کے جو نظریات ہوتے ہیں، اس کے خیالات ہوتے ہیں، اس کے جو سماجی اقدار ہوتے ہیں، اس کے جو معاشرتی اقدار ہوتے ہیں یا ثقافتی اقدار ہوتے ہیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس نظریات کو، اس تھیوریز کو، اس کے خیالات کو، جو اسلام کے بالکل سملر ڈائریکشن پر جاتی ہیں۔ جبکہ کئی سماجی اور ثقافتی تغیروں کے ساتھ تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ سماجی اقدار وقت کے ساتھ ساتھ، ثقافتی اقدار وقت کے ساتھ ساتھ منتقل ہوتے ہیں، یعنی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس میں تغیر آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہیں۔ وراثتی اقدار وہ اقدار ہوتے ہیں جو نسل در نسل ہمارے ہاں بزرگوں سے نسل در نسل معاشرے میں منتقل ہوتی ہیں، اور اسی کی بنیاد پر ہم ان کو ورثے میں پاتے ہیں، اور پھر ہم اس کو آنے والی نسلوں کے لیے یعنی ینگ جنریشن کو ہم اس کو منتقل کر لیتے ہیں۔ معاشرتی اداروں میں اقدار فراہم کرنے والے اداروں میں جو سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اقدار کو فارورڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں، تو ان میں سے وہ چیزیں، وہ ادارے جو ہمارے ہیومن ویلیوز جو ہوتی ہیں، جو ہمارے سماجی اقدار ہوتے ہیں، اس کو کن اہمیت کی بنیاد پر ان کو فارورڈ کی جاتی ہیں، تو اس میں سب سے پہلے یعنی اقدار فراہم کرنے والے جو ادارے ہیں، کون کون سے ایسے اقدار ہیں جو فراہم کرتے ہیں، وہی اقدار جو ہم معاشرے میں پاتے ہیں اور پھر آنے والے نسلوں کے ہم اس کو منتقل کرتے ہیں، یعنی وہ انسٹیٹیوشنز، وہ ادارے جو عمومی طور پر بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم فارمل لینگویج کے طور پر، فارمل نالج کے طور پر ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو مکمل طور پر ہم اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض ایسی چیز ہوتی ہیں جو لرن چیز ہوتی ہیں جو ہم اپنے وراثی طور پر اپنے آباء و اجداد سے یا بزرگوں سے ہم لرننگ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ معاشرتی اقدار میں یعنی اداروں میں جو اہم ہوتے ہیں اور فراہم کرتے ہیں اقدار کو، وہ زیادہ طور مکمل طور پر یا تو خاندان ہوتا ہے، خاندان کی جو اکائی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو معاشی جو ادارے ہیں، خاندان اور پھر معاشی جو ادارے ہیں وہ نمایاں کردار ادا کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہیں سیاسی ادارے۔ سیاسی اداروں کے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے جو ان اقدار کو، ان ویلیوز کو آگے فارورڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی خاندان میں ہم اپنے بزرگوں سے وہی اقدار وراثت میں پاتے ہیں جو عمومی طور پر ہمیں وراثت میں ملتے ہیں، اور ہم اپنے آباء و اجداد سے بہت کچھ جو کچھ سیکھتے ہیں، چاہے وہ فارمل طریقے سے ہو، چاہے وہ انفارمل طریقے سے ہو، اسی کو بنیاد بنا کر ہم اس کو آنے والی نسل کے لیے جنریشن کو منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خاندان میں مختلف قسم کے جو رشتہ دار آتے ہیں، اپنے ماں باپ آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، بہن بھائی بڑے آتے ہیں، چچا آتے ہیں، یا جتنی بھی ہمارے ہاں جو رشتے ہوتے ہیں، جو ہمارے خونی رشتے ہوتے ہیں، جتنی بھی ہوتے ہیں جو ہم خاندان کے ساتھ ہمارے ہاں اس کا جو سملر تعلق ہوتا ہے، وہ اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ وہی ادارے جو ہمیں اقدار ڈیلیور کرتے ہیں اور ہم وراثت میں اس کو پاتے ہیں، اور پھر ہم آنے والے خاندانوں کو، آنے والی نسلوں کو ہم اس کو منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
پھر اس کے ساتھ ساتھ ہیں معاشی ادارے، یعنی معاشی اداروں میں بھی وہ ادارے ہیں جن کا تعلق مکمل طور پر معاش سے ہوتا ہے۔ وہی ادارے بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے ہاں زندگی میں جو اہمیت ہوتی ہیں، جو وقت ہوتی ہیں، اسی کو بنیاد بنا کر ہم مکمل طور پر اس کو معاش کے زمرے میں ڈالتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے ہاں زندگی میں ہمیں ضرورت ہوتی ہیں، ہمارے ہاں اس کی اہمیت ہوتی ہیں، تو اسی کے بنیاد پر جس طرح ہم معاش کے ذریعے ہم وہ ادارے جو ہمیں معاش کے ذرائع مہیا کرتے ہیں، فراہم کرتے ہیں، وہ ہمیں بہت سی ایسی چیزیں دیتے ہیں جن کا تعلق ہمیں اقدار سے، ہمارا اقدار سے معاشرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ سیاسی ادارے، یعنی وہ سیاسی ادارے جو مختلف طریقے سے ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہوتی ہیں، جو ہم مکمل طور پر ادارے ہمارے ملک میں، ہمارے لوکل باڈیز میں، یا ہمارے یہاں مقامی سطح پر، ملکی سطح پر، یا اوور آل عالمی سطح پر اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہی وہ انسٹیٹیوشنز ہیں، وہی جو ادارے ہیں جو مکمل طور پر ہمیں یہ اقدار دیتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں کہ کن کن لیول کے مطابق یہ سیاسی جو پولیٹیکل جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کن طریقے سے اقدار کو ڈیلیور کرتے ہیں، لوگوں تک منتقل کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے ہیں، یعنی اس میں جو اکیڈمک جو انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی اس میں جو اسکول، کالجز، یونیورسٹی، یعنی جو فارمل انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں مکمل طور پر باقاعدہ طور پر ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ اسکول کی شکل میں ہو، چاہے وہ کالج کی شکل میں ہو، چاہے وہ یونیورسٹی سطح پر کی شکل میں ہو، اس میں تعلیمی اداروں میں وہی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم مکمل طور پر تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر کتنی بنیاد پر ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ہم ان تمام اداروں کی بنیاد پر ہم اپنے اقدار کو منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی تعلیمی اداروں میں مکمل طور پر ہم اقدار کو فارورڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں ہمارا جو سب سے جو بنیادی تعلق اور رول ہوتا ہے وہ خاندان کے ساتھ ساتھ، پھر اس کے ساتھ ساتھ والدین کا، پھر اس کے ساتھ تعلیمی اداروں میں والدین کا بچے کے ساتھ اس کی تربیت کا، اور پھر جو بڑا اہم رول ہوتا ہے تعلیمی اداروں میں اساتذہ کرام کا، کہ وہ تعلیمی اداروں میں اپنی اخلاقی جو تربیت ہوتی ہیں طلباء کی اور طالبات کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے اقدار کو اپنی ثقافت کی بنیاد پر، اپنے مذہب کی بنیاد پر وہ کس طریقے سے وہ فارورڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان میں سے جو اس کے بعد جو ادارہ ہیں وہ مذہبی ادارے ہیں، یعنی مذہب کی بنیاد پر جو ادارے ہیں، جو ریلیجس ادارے ہیں، یعنی ریلیجس اداروں کی بنیاد پر وہ اخلاق کو آگے معاشرے تک منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ اس میں خاندان کی اکائی، معاشی ادارے، سیاسی ادارے، پھر اس کے بعد تعلیمی ادارے جو اخلاقی تربیت اور اقدار کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ مذہبی ادارے بھی ہیں جس میں علماء کرام اور پھر مختلف قسم کے جو مذہبی جو اسکالر ہوتے ہیں وہ اقدار کو معاشرے اپنے ہی اسلامی، فار ایگزامپل اسلامی معاشرہ ہے تو مذہب اسلام ہے، تو مذہب کی بنیاد پر، اپنے مذہبی ادارے کی بنیاد پر اپنے علماء کرام کی سرپرستی میں اس اقدار کو فارورڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے ہاں اسلام، مذہب اسلام سے، مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہمارے ہاں ثقافتی لیول کے مطابق ہمارے ہاں جو اسلامی جو ثقافت ہے، جو کلچر ہیں، جو کسٹم ٹریڈیشنز ہیں، جو روایات ہیں، جو اصول ہیں ہمارے خاندان کے یا ہمارے معاشرے کی، اسلامی معاشرے کی، جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں، اسی کو بنیاد پر یہ مذہبی ادارے ہمارے ہاں اقدار کی مکمل طور پر تربیت کی جاتی ہے۔ ان میں سے جو قدر طاقت سیاسی اداروں سے، قدر دولت معاشی اداروں سے، قدر الفت خاندانی اداروں سے، ان میں سے مختلف قسم کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں قدر طاقت جو ہوتی ہیں وہ طاقت کے بل بوتے پر جو ہوتی ہیں وہ قدر طاقت یہ سیاسی اداروں سے متصل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں جو طاقت کے بل بوتے پر مکمل طور پر آپ کے جو سیاسی ادارے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے ویلیوز بناتے ہیں، اور پھر اسی کو بنیاد بنا کر اس کو مکمل طور پر پروموٹ کر دیتے ہیں، اسے قدر طاقت کہتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی قدر دولت جو ہوتی ہے وہ آپ کے معاشی لیول کے مطابق ہوتی ہے، یعنی اعداد و شمار، یعنی دولت اور معاش کا آنا، معاش کا جانا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی اکانومک جو معاشی جو ادارے ہیں وہ مکمل طور پر دولت کی بنیاد پر، ہمارے پیسے کی بنیاد پر ہمارے ہاں جو اقدار ہوتے ہیں، جو ویلیوز ہوتی ہیں، مکمل طور پر اس کے جتنی بھی اسٹیپولیشن ہوتی ہیں اسی کو بنیاد بنا کر فارورڈ
करने की कोशिश करते हैं और हमें अक़दार सिखाते हैं कि किन किन तरीक़ों से मुकम्मल तौर पर माश के रिलेटेड जो माश के इकानमी के रिलेटेड जितनी भी जो चीज़ें होती हैं वो आपको सिखाते हैं। फिर इसके साथ साथ ही कदर उल्फत होती है वो ख़ानदानी इदारों से वाबस्ता होती हैं। इसमें जो कदर उल्फत होती है, जो मोहब्बत होती हैं रिश्तों के दरमियान, खूनी रिश्तों के दरमियान, अजीज़ वक़ारों के दरमियान, रिश्तेदारों के दरमियान, और जितनी भी होती हैं वो सिर्फ कदर उल्फत के नाम से ख़ानदान के साथ जोड़ा जाता है कि इसमें जितनी भी कदर उल्फत होती हैं वो ख़ानदान के साथ वाबस्ता होती हैं और ये हमें अखलाकी वैल्यूज़, सकाफ़त की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर और दीगर मुख्तलिफ़ ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम अपने ही माशरे में बुज़ुर्गों से सीखते हैं, परायों से सीखते हैं और अपने अक़दार में, अपने ही ह्यूमन वैल्यूज़ में मुकम्मल तौर पर जो चीज़ें हम हासिल करते हैं, जिसमें हमें ज़िंदगी में उसकी अहमियत होती है, ज़रूरत होती है, उसको हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। और फिर इसके साथ साथ कदर महारत और रोशन दिमागी जो होती है वो तालीमी इदारे में होती है। कदर जो दिमागी होती है, कदर रोशन दिमागी, या कि हमारे यहाँ तालीमी इदारों में इसकी, और फिर इसके साथ ही कदर महारत, यानी हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती हैं और तालीमी इदारों में, और इसकी जो आपकी जो मेंटल और मेंटेलिटी लेवल होती है उसी को बुनियाद बनाकर तालीमी इदारे हमें प्रोवाइड कर लेते हैं कि हमारे जो जितनी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होती हैं जो हमें तालीम, हम इसमें तालीम हासिल करते हैं, चाहे इसका ताल्लुक स्कूल से हो, फॉर्मल एजुकेशन से हो, चाहे इसका ताल्लुक कॉलेज यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी इदारे से इसका ताल्लुक होता है जिसमें हम कदर महारत और फिर कदर रोशन दिमागी के तौर पर हम उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, इदारों से हम उसको हासिल करते हैं या हासिल की जाती हैं। पाकिस्तानी माशरे के अहम अक़दार ये हैं कि इसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ है, यानी इस्लामी माशरे में जो बुनियादी चीज़ हम इसमें नुमाया करते हैं या नुमाया फैक्टर हैं वो इसमें यही है कि सबसे पहले इस्लामी माशरे में हम उस चीज़ पर फोकस करते हैं बहैसियत इस्लाम के या बहैसियत मुसलमान के, कि इसमें सबसे पहले पाकिस्तानी माशरे के अहम अक़दार हैं कि इसमें अक़ीदा इस्लाम है, ठीक है। अक़ीदा इस्लाम ये पाकिस्तान या पाकिस्तानी माशरे के जो इस्लामी जो माशरे में जो अक़दार होते हैं वो अक़ीदा इस्लाम है। तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी, फिर इसके साथ साथ है कौमी झंडे तराने का एहतराम, कौमी झंडे और तराने का एहतराम। फिर इसके बाद है वालिदैन ख़वातीन, इस्तिज़ा किराम,